तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पुराने अहदनामे के मुताले में बड़े अंबिया की कुतब में से हिस्केल की किताब का मुताला कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम पहली मर्तबा हिस्केल की किताब का इस तरह से मुताला कर रहे हैं। ये अरबी सैटेलाइट की तारीख में पहली बार हो रहा है और हम 30 एक साथ में इसके तमाम अबवाब का मुताला करेंगे। मैं बताता चलूं कि हिस्केल की किताब एक नबूवती किताब है। अगर आपका इस किताब से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो हमें अरसाल कीजिए, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। आज हम हिस्केल की किताब के चौथे और पांचवें बाब का मुताला करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, चौथे और पांचवें बाब का मरकजी मौजू क्या है? चौथे और फिर पांचवें बाब में अदालत की बात हुई है और मैं कहना चाहूँगा कि हम इन दोनों अबवाब को 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं क्योंकि इनका मौजू एक ही है, अदालत। पहले हमें चौथे बाब की पहली 3 आयात में अदालत के मुतल्लिक बयान किया, पहली 3 आयात, और सही। इसके बाद 4 ता 8 आयात में अदालत की दलील है, सही। और फिर 9 ता 17 आयात में दोनों अतराफ से अदालत का बयान है जी। और फिर पांचवें बाब की 1 ता 4 आयत में अदालत का नतीजा है, और इसके बाद 5वीं आयत से लेकर आखिर तक उस अदालत का जवाज है जो खुदा उस कौम पर जरूर लाएगा, और इसको बहुत तफसील से बयान किया गया है। मतलब कि चौथे और पांचवें बाब में अदालत की बात हुई, इसका फैसला, इसका होना, दलील, नतीजा और इसके नताइज। जी हाँ। हम नाज़रीन को याद दिला दें कि पहले हिस्से में 1 ता 24 आयात में यरूशलेम की अदालत का बयान है, उसके लोगों की अदालत, इससे पहले कि उनके गिर्द सब कौमों की अदालत हो। सही। मैं चौथे बाब का आगाज करूंगा और पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। और ए आदमजाद, तू एक खुपरा ले और अपने सामने रखकर उस पर शहर, हाँ यरूशलेम ही की तस्वीर खींच और उसका मुहासरा कर और उसके मुकाबिल बुर्ज बना और उसके सामने दमदमा बांध और उसके गिर्द खैमे खड़े कर और उसकी चारों तरफ मुंजनीक लगा। फिर तू लोहे का एक तवा ले और अपने शहर के दरमियान उसे नस्ब करके वो लोहे की दीवार ठहरे, और तू अपना मुंह उसके मुकाबिल कर और वो मुहासरा की हालत में हो, और तू उसका मुहासरा करने वाला होगा। ये बनी इसराइल के लिए निशान है। भाई यूसुफ, उसने इससे बात शुरू की और तीसरी आयत में कहा ये बनी इसराइल के लिए निशान है। खुपरा और लोहे का तवा, इनके मुतालिक बताएं। जी, इन आयात में मैं कहूँगा कि 3 अहम चीज़ें हैं, खुपरा, मुहासरा और फिर लोहे की दीवार। दर हकीकत हमने पहली मर्तबा खुपरे का जिक्र पैदाइश के 11वें बाब में पढ़ा। ये बाबल से मुंसलिक है। हमने पैदाइश 11 में पहली मर्तबा उस बाबली बुर्ज के मुतालिक पढ़ा और बाबल से अदालत आएगी, और यहाँ पर हमने खुपरा और बुर्ज और दीवार का तस्करा पढ़ा। और फिर तो लोहे का एक तवा ले और वो लोहे की दीवार ठहरा रहे। ये गुनाह की तस्वीर है, और खुदावन ने यसाया 59 में ये फरमाया कि
بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور جدائی تمہارے کر دی خدا ہے۔ کے درمیان جدائی کر دی ہے۔ یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور خدا نے یروشلم کی عدالت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ان کے گناہوں کو برداشت کیا۔ اس نے انہیں سینکڑوں بار موقع دیا، لیکن افسوس کہ انہوں نے کسی بھی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اسی لیے اب ان کی عدالت کا وقت ہے اور شاہ بابل آ کر ان کا محاصرہ کرے گا۔ بھائی یوسف، یہ اس محاصرے کا ذکر ہے جو شاہ بابل یروشلم کے شہر کے گرد کرے گا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اس کے مقابل برج بنا۔ میکا کے 5ویں باب میں لکھا ہے ہمارا محاصرہ کیا جاتا ہے۔ لوکا 19 میں لکھا ہے تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر گھیر لیں گے۔ اور محاصرے کی یہ منظر کشی لوگوں کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہے، اور میں کہوں گا کہ جو بھی توبہ کر کے مسیح پر ایمان لانے سے انکار کرتا ہے اس کے لیے ذلت موجود ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، یہ پہلا نشان ہے جس کے ذریعے حزقیل نے خداوند کا جی، کلام اس بالکل۔ قوم تک پہنچایا۔ صحیح۔ پھر چوتھی آیت سے لکھا ہے پھر تو بائیں کروٹ پر لیٹ رہ اور بنی اسرائیل کی بدکاری اس پر رکھ دے۔ جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا تو ان کی بدکاری برداشت کرے گا، اور میں نے ان کی بدکاری کے برسوں کو ان کے دنوں کے شمار کے مطابق جو 390 دن ہیں تجھ پر رکھا۔ سو تو بنی اسرائیل کی بدکاری برداشت کرے گا، اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دہنی کروٹ پر لیٹ رہ اور 40 دن تک بنی یہودا کی بدکاری کو برداشت کر۔ میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے۔ پھر تو یروشلم کے محاصرے کی طرف منہ کر اور اپنا بازو ننگا کر اور اس کے خلاف نبوت کر، اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تو کروٹ نہ لے سکے جب تک اپنے محاصرہ کے دنوں کو پورا نہ کر لے۔ ہمیں اس حصے کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اور میں کہوں گا کہ یہاں ہم اس فیصلے کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا پہلے اپنے بائیں طرف سو اور پھر داہنی طرف سو۔ در حقیقت خدا ہم پر بہت مہربان ہے۔ اس نے ایک سال کے گناہ کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، جبکہ انسان ایک گناہ کے سبب سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں پر خداوند نے نبی پر شفقت کی۔ یہ مسیح کی تصویر ہے جس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا، اور یہ اسرائیل کے گھرانے کے گناہوں کے 390 سال ہیں جب وہ قوم خدا سے جدا ہوئی، اور ان کی اسیری کے سال 390 سال ہیں۔ اور پھر میں کہوں گا کہ ان سب سالوں کے بعد سلیمان کے ایام تھے۔ یہ ایام 40 برس تھے، اور وہ یہودا کے گھرانے کے گناہوں کے لیے 40 دن تک دائیں کروٹ پر لیٹا رہا، اور ایک سال کی نسبت یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس قوم نے اتنے گناہ کیے اور حزقیل ان کے برابر دن لیٹا رہا، اور یہ بہت ہی مشکل تھا کہ وہ 390 دن ایک ہی کروٹ پر لیٹا رہتا، اور اس کے بعد بھی 40 دن ہیں۔ یہ سچ میں بہت ہی مشکل ہے۔ یہ سب اس دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں جو مسیح نے ہمارے گناہوں کو اٹھا کر سہا۔ وہ سب ہماری بدکاریاں تھیں، اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان گناہوں کے لیے یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے بہت بھاری ہے۔ بڑا بوجھ، پر حقیقت تو یہ ہے کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ خدا نے نبی کے لیے یہ آسان بنایا۔ خدا نے حزقیل پر بند ڈالا تاکہ وہ کروٹ نہ لے سکے اور اس کی محنت ضائع نہ ہو، اور خدا نے حزقیل کی مدد کی کہ وہ قوم کے ایک سال کے گناہوں کے مقابلے میں صرف ایک دن ہی اس کروٹ پر لیٹا رہے۔ تو ان غریب لوگوں کا کیا جو اس دنیا سے چلے گئے؟ کیا مسیح نے ان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھایا؟ اور کیا وہ ابدی طور پر جہنم میں رہیں گے؟ آپ نے بتایا کہ 390 دن 390 سالوں کا معاوضہ ہے۔ یہ سلطنت کے بٹوارے سے اسرائیل اور یہودا کی سلطنت کے قیام سے ان کے زوال اور اسیری تک ہے۔ یہ ان کی آخری اسیری تھی۔ بالکل۔ 40 دن سلیمان بادشاہ کے 40 برسوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے اسرائیل کی سلطنت اور یہودا کی سلطنت کا حوالہ دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسوریوں نے اسرائیل کے لوگوں کو جلدی اسیر کیا۔ یہودا کی سلطنت بعد میں بابل کی اسیر بنی، کیونکہ خداوند نے یہودا کی سلطنت کو ایک کے بعد ایک تنبیہ کی، لیکن وہ مستفید نہ ہوئے۔ صحیح۔ میں اس کا روحانی پہلو جاننا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ کبھی کبھی لوگوں پر عدالت آتی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے بھی یہ دیکھتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں،
لیکن ہم جواب نہیں دیتے۔ اس کے متعلق بتائیں۔ اس کی وضاحت لوکا کے 13ویں باب میں ہوئی، جب لوگوں نے مسیح کو گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطس نے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا اور اس نے ان کو قتل کیوں کیا تھا۔ میں کہوں گا کیونکہ وہ شریر تھے پر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں۔ سو مسیح نے کہا کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، کانوں سے نہ سنا؟ خدا تمہارے گناہوں کی بھی برداشت کرتا ہے۔ اور کیا تم نے ان 18 آدمیوں کا نہ سنا جن پر شالوخ کا برج آ گرا اور وہ دب کر مر گئے؟ کیا وہ سب سے زیادہ قصوروار تھے؟ نہیں، اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اس سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں۔ یہ سبق ہے، ایک سبق ہے۔ ہماری زندگی میں بدکاری کی سزا میں تاخیر ہو، یہ نہ سمجھیں کہ خدا اس بدکاری سے راضی ہے۔ وہ ہمیں بارہا موقع دیتا ہے، وہ ہماری اس حالت سے ہرگز خوش نہیں ہوتا۔ وہ اپنی رحمت کے سبب سے ہمیں تنبیہ کرتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں۔ زبور 50 میں لکھا ہے، تو نے یہ کام کیے اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ سا ہی ہوں، لیکن میں تجھ کو ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے تربیت دوں گا۔ خدا ان سب کچھ برداشت کر کے ہمیں پھر سے موقع دیتا ہے۔ اس نے یہودا کو بھی موقع دیا، اب اس کی عدالت کا فیصلہ ہوا، اب عدالت ہونا لازم ہے۔ خدا نے ان کی عدالت کا فیصلہ کیا۔ بالکل۔ ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد ہم مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جب خدا نے حزقیل نبی کو کروٹ پر لیٹے رہنے کا کہا تو حزقیل اس قوم کے لیے نجات کا باعث بنا۔ یہ خدا کی عدالت کے مطابق تھا، کیونکہ حزقیل خدا کے نزدیک تھا، اور یوں وہ لوگوں کے دکھ اور مصیبت میں شامل ہونے کے لائق بنا۔ وہ آدم زاد ہے، وہ اس مصیبت اور دکھ کی گہرائی میں جا سکا جس میں باقی لوگ پہنچے تھے۔ جیسے ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا کی پاک مرضی اور دنیا کی محبت میں اس نے گناہ کا بوجھ برداشت کیا، اس نے ہمارے لیے کفارے کا کام کیا۔ یہ سب آخری ایام میں چند وفادار یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہوا۔ یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ 9ویں آیت میں مرقوم ہے، اور تو اپنے لیے گیہوں اور جو اور باقلا اور مسور اور چینا اور باجرہ لے اور ان کو ایک ہی برتن میں رکھ اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تو پہلی کروٹ پر لیٹا رہے گا، تو 390 دن تک ان کو کھانا۔ ہم جانتے ہیں 9ویں آیت سے 17ویں آیت میں عدالت کا بیان ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ بیچ سے کیا مراد ہے۔ بھائی عاطف کا یہ سوال ہے، میں اس کے حوالے سے بولوں گا تو سوال مکمل ہوگا۔ 13ویں آیت ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ اسی طرح سے بنی اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں ان کو آوارہ کروں گا کھایا کرے گا۔ تب میں نے کہا کہ ہائے خداوند خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی۔ اس آیت پر آپ کی رائے چاہتا ہوں، اور ناپاک سے کیا مراد ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ 9 تا 17ویں آیت دراصل عدالت کا بیان ہے، اور عدالت کے 2 پہلو ہیں۔ شہر کے اندر اس باب کے شروع میں محاصرے کا ذکر ہوا، اور محاصرے کے باعث وہاں پر کال پڑا اور باہر سے کھانا اندر نہ آ سکا، اور ان کا ذخیرہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے وہاں قحط پڑا، اور اس شہر میں رہنے والوں کے لیے یہ قحط تھا۔ جو باہر تھے وہ جا کر دوسری قوم کے ساتھ ناپاک روٹی کھاتے تھے۔ یہاں ناپاک سے مراد کیا ہے؟ دراصل یہودیوں کے لیے پاک اور ناپاک چیزیں میں کہوں گا کہ مقرر کردہ تھیں، جیسا کہ احبار کے 11ویں باب میں لکھا ہے کیا پاک ہے اور کیا ناپاک ہے، کیونکہ اگر وہ دوسری قوم کے پاس جا کر کھاتے تو وہ کھانا ناپاک ہوتا۔ دراصل یہ منظر افسوسناک ہے، اور 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ لکھا ہے اور تو جو کہ پھل کے کھانا، اور یہ وہ غذا ہے جو کہ جانور کھاتے تھے، اور روٹی گیہوں سے بنتی تھی، پر یہاں روٹی جو سے بنائی، تو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے اس کو پکانا،
یہاں تک کہ حزقیل نے کہا کہ ہائے خداوند ہائے، بے شک خداوند نے باقی باب میں اس عدالت کو کم کیا اور شہر میں قحط اور جو پرگندہ ہوئے ان کے لیے صرف نجاست تھی، یعنی کہ وہ شہر کے اندر ہوں یا پھر باہر کے لیے قحط تھا اور اندر کے لیے نجاست تھی۔ جی مجھے 14ویں آیت میں حزقیل کے جواب پر اپنی رائے دیجیے۔ تب میں نے کہا کہ ہائے خداوند خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی۔ اس نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی ناپاک چیز نہیں کھائی۔ اس سے ہمیں حزقیل کی زندگی کے متعلق کیا معلوم ہوتا ہے؟ در حقیقت یہ یہودیوں کی حالت تھی، وہ کوئی ایسی چیز نہ کھاتے تھے جو خود سے یا پھر جانور کے کھانے سے مر جائیں۔ یاد کریں کہ جب پطرس نے آسمان سے ایک چادر کو اترتے ہوئے دیکھا، اس میں ہر طرح کے چوپائے کیڑے مکوڑے اور پرندے تھے، اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا اے خداوند ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی، اور یہودی سخت اس کی پابندی کرتے تھے۔ اے خداوند میں ناپاک چیز نہیں کھا سکتا۔ اور ہم نے بیان کیا کہ خداوند نے اپنی شفقت اور محبت کی بدولت حزقیل نبی پر اس عدالت کو کچھ کم کیا، اور خداوند نے اس پر ترس کھایا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حزقیل نبی بنی اسرائیل کے گناہوں کو اٹھانے کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں دانیل کی یاد آتی ہے، اس نے ناپاک چیز جی نہ کھانے کا فیصلہ کیا، فیصلہ بادشاہ کیا۔ کے کھانے سے نہ کھایا اور میں نہ پی۔ دیکھیں میں کہوں گا جی کہ اسے لذیذ کھانے پیش کیے گئے، جبکہ صحیح۔ یہاں پر ناپاک اور نجس کھانے ہیں۔ جی ناپاک یہ انسان کی نجاست پر پکے ہیں جو اس کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہوا۔ نہایت برا۔ میں 5ویں باب پر آپ کی رائے چاہتا ہوں، اس کا کیا موضوع ہے؟ جیسا ہم نے کہا اس باب میں وہی موضوع جاری ہے۔ پہلی 4 آیات میں عدالت کا نتیجہ ہے، اور خداوند نے اس کو ایک بہت عجیب چیز بنانے کا حکم دیا۔ اس نے کہا اپنا سر اور داڑھی منڈوا اور ترازو لے اور بالوں کو تول کر 3 حصے بنا، اور شہر کے بیچ میں ان کا ایک حصہ لے کر جلا، یعنی کہ جی جو بھی شہر میں رہے گا جل کر بھسم ہوگا۔ نبوکد نظر نے اس شہر کا محاصرہ کیا اور آگ لگائی، اور یوں وہ لوگ مر گئے۔ تیسرا حصہ جو اس شہر میں جا کر یہاں مریں گے۔ پر اس کے جی بال بالکل ان لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ صحیح۔ حزقیل نے بالوں کے دوسرے حصے کے ساتھ کیا کیا، اور دوسرا حصہ لے کر تلوار سے ادھر ادھر بکھیر دے، یعنی کہ جو محاصرے سے بچنا چاہیں گے وہ تلوار سے قتل کیے جائیں گے۔ جی ایک حصہ شہر کے اندر جلے گا اور دوسرا تلوار سے قتل ہوگا۔ یہ لوگوں کے حال کا بیان لوگ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تیسرا حصہ ہوا میں اڑا دے، یہ لوگ زمین پر پراگندہ پراگندہ۔ ہوں گے، اور پھر بچے باقی ماندہ لوگ اس دنیا میں کہوں گا کہ تتر بتر ہو کر رہ جائیں گے، اور پھر انہی کا ایک بقیہ اسیر کے بعد لوٹے گا۔ جو لوگ بچ جائیں گے وہ پوری دنیا میں پراگندہ ہوں گے، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ جی خداوند نے تلوار سے ان کا پیچھا کیا۔ اس کے متعلق بتائیں۔ خداوند کی عدالت خوفناک ہے۔ خداوند ہماری برداشت کرتا ہے، اور وہ شریروں کو توبہ کا ایک موقع دیتا ہے، پر جو لوگ توبہ نہیں کرتے، رومیو کے 2 باب میں لکھا ہے، اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہے ہیں، اور یہاں اس دن کا تذکرہ موجود ہے۔ جو بھی خداوند کے غضب سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ غضب کما رہا ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے پہلے بھی بتایا کہ 4 باب میں عدالت کے متعلق بات ہوئی، اور 5ویں باب میں عدالت اور فیصلہ اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ اس میں عدالت کا بیان ہے 4 باب کے آخر میں، اور پھر 5ویں باب میں یہی بات جاری ہے۔ 5ویں باب کے دوسرے حصے میں 5ویں آیت سے آخر تک اس نے عدالت کا جواز دیا۔ میں باب کے آخر تک ان حصوں کو جاننا چاہتا ہوں، یہ عدالت کس لیے ضروری تھی؟ دیکھیں بھائی، یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا نے اسرائیلی قوم کو کیوں چنا؟ وہ باقیوں سے بہتر نہیں تھے۔ اس نے ان کو اس لیے چنا کہ وہ دنیا میں اس کے گواہ ہوں۔ دنیا پانی کے طوفان کے بعد برگشتہ ہوئی، خدا نے ان کو اپنا گواہ بنایا۔ یہ ایک خدا ہے، کوئی غیر معبود خدا نہیں، اور یہی ان کی گواہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم گواہ بننے کی بجائے میں کہوں گا کہ اور بگڑ گئی، اور یہاں پر لکھا ہے یروشلم یہی ہے، اور میں نے اسے قوموں اور مملکتوں کے درمیان اس کے آس پاس رکھا ہے، اور درمیان سے مراد اس کا اخلاقی مقام ہے۔ وہ جی قوموں کے درمیان ہے،
لیکن اس نے دیگر اقوام سے زیادہ شرارت کر کے میرے احکام کی مخالفت کی ہے، خدا نے اسے گواہ بنایا، پر انہوں نے دیگر اقوام سے زیادہ شرارت کی، اور یہی نہیں، انہوں نے غیر اقوام سے زیادہ بدتر کام کیے، اور اسی لیے اس نے اس باب میں وہی باتیں دہرائی ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ وہ لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو جلا کر دوسرے کو تلوار سے مارے گا، اور تیسرا حصہ پراگندہ ہوگا، کیونکہ میں کہوں گا کہ انہوں نے خدا کی شریعت اور خدا کی عدالت کی عزت نہیں کی، خدا کی ہیکل اور اس کے نبیوں اور اس کے کاہنوں کے باوجود خدا کی شریعت کی قدر نہیں کی، جیسے کہ انہیں کچھ ملا ہی نہ ہو۔ انہوں نے خدا کی عدالت اور شریعت کی عزت نہ کی، اسی لیے ان کی عدالت ہوئی۔ صحیح، چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ حزقیل کی کیا خطا تھی؟ وہ ان گناہ گاروں کے درمیان راست باز شخص ہے، اس نے ان سب نشانات کو برداشت کیا۔ دوسری طرف خداوند نے اس کو ناپاک کھانے کو کیوں کہا، جبکہ خداوند نے پہلے ان کو کچھ بھی ناپاک کھانے سے منع کیا تھا؟ صحیح، جی بھائی یوسف۔ در حقیقت مجھے حزقیل پر ترس آتا ہے، اور مجھے اس کے خداوند جی سے بھی بہت ہمدردی ہے۔ اس کا کیا قصور تھا؟ یہ تو ہماری غلطیاں ہیں، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاریاں اس پر ہم سب لاد کی۔ دیں، اور حزقیل میں بھی اس کے استاد کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دیتی ہے، پر اس نے اپنے استاد کے دکھوں میں سے بہت کم دکھ سہا، بے شک وہ بھی اس لیے بہت مشکل میں تھا۔ اس نے کہا، ہائے خداوند خدا، اور خداوند نے اس سختی کو کم کیا، پر جو کامل راست باز تھا، خدا نے اس کو گناہ کے اندھیرے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ اس نے کیا کیا؟ یہ سب آپ کے اور میرے گناہ تھے، اور دیکھنے والے وہ سب جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جان لیں کہ مسیح نے صلیب پر ہمارے گناہوں کو اٹھایا۔ خداوند کا خادم خداوند کی ہی عکاسی کرتا ہے، اور میں کہوں گا صحیح۔ کہ حزقیل نے بھی بالکل یہی کیا، اور اس نے خداوند کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور ہم نے کلوری کے پورے منظر کو دیکھا، اور ہم نے مسیح کو دیکھا۔ یقیناً خداوند نے اس کو یہ ناپاک کھانا کھانے کا حکم دیا، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس میں پاک ناپاک کا بیان ہے۔ خدا نے خود یہ حکم دیا تھا، مطلب کہ حزقیل نے خدا کی سب باتوں کو سنا۔ جب خداوند نے خود اس کو یہ حکم دیا تو یہ شریعت کے خلاف نہیں، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی میں ایسا نہیں کیا، اور میں کہوں گا کہ یہ اس کے لیے نہایت مشکل تھا۔ اور زبور 69 میں بھی لکھا ہے کہ آئے خدا، تو میری حکمت سے واقف ہے، اور میرے گناہ تجھ سے صحیح۔ پوشیدہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا، اور دلدل نکاس کا گندا پانی ہے، اس نے ان گناہوں سب کا سے حساب گندا دیا پانی۔ جو اس نے سرزد نہیں کیے، اور ہماری جگہ یہ سب اس نے سہا۔ دیکھیں، جب ہم گندے پانی میں پڑیں تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اب دلدل کو سوچیں، وہ کس قدر گندا اور ناپاک ہے۔ مسیح اس دنیا میں دھسا جبکہ وہ پاک تھا، پر اس کی پاکیزگی کامل ہے۔ حزقیل ایک انسان تھا، ہم اس کی پاکیزگی کو انسان سے منسلک کرتے ہیں۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، ہم اس مطالعے سے بہت زیادہ مستفید ہوئے۔ یقیناً ہم اس کتاب میں سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ جیسا کہ ہم نے چوتھے اور 5ویں باب میں سیکھا کہ یہودا کی قوم کی عدالت کا فیصلہ ہوا، یہ ان کی عدالت کی دلیل ہے اور اس کی منظر کشی ہے، اور پھر اس عدالت کا جواز ہے۔ اس نے نشان کا تذکرہ کیا، اس میں کھپرا اور فصیل، برج اور لوہے کی فصیل ہے۔ اس سب سے کیا مراد ہے؟ پیدائش 11ویں باب میں پہلی مرتبہ کھپرا اور برج کا تذکرہ ہوا، اس کا تعلق بابل سے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عدالت بابل کی طرف سے ہوگی، اور فصیل بھی ہم نے دیکھا کہ نبوکت نصر نے یروشلم کا محاصرہ کیا، اور گناہ کی دیوار جس نے لوگوں کو خدا سے جدا کر دیا۔ ان کی بدکاری کے سبب سے وہ خدا سے جدا ہوئے، انسان اور خدا جدا ہوئے۔ بھائی بہترین، یوسف، ٹھیک ہے۔ بہت خوب۔ 4 تا 8 آیات میں عدالت کی کیا دلیل ہے؟ اس میں نبی کے لیے ایک نشان تھا کہ وہ 390 دن تک بائیں کروٹ پر اور 40 دن تک دائیں کروٹ پر سوئے۔ ہمیں بتائیے کہ یہ کس دور کے متعلق بات ہوئی؟ دونوں سلطنوں کے الگ ہونے سے لے کر اسیر تک 390 برس، سلیمان کی بادشاہی کے 40 برس، یہ لوگوں کے 1 سال کے گناہ کے برابر ایک دن ہے۔ نبی 1 سال کے لیے ایک دن اس کروٹ پر لیٹا رہا۔ جی بھائی یوسف، صحیح۔ ٹھیک ہے۔
آپ سب کا شکریہ. بھائی یوسف آپ خدا کا آپ کو شکریہ. برکت دے. شکریہ. ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ یروشلم کے لیے ایک فیصلہ مقرر ہوا. خداوند نے یہ کہا اور یہ عدالت لفظی طور پر پوری ہوئی. نبی نے بھی یہی کہا. آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خداوند نے یہودا کو بے شمار مرتبہ تنبیہ کی. اس سے پہلے کہ عدالت ہوتی، اس کے بعد اسرائیل کی شمالی سلطنت کی عدالت ہوئی. یہودا اسیر اور یروشلم تباہ ہوا. اسرائیل کی سلطنت کو اسوریوں نے کئی سالوں تک اسیر رکھا. عزیزو، خداوند کہنا چاہتا تھا، اے یہودا کی سلطنت یروشلم، میں نے تجھے بہت بار تنبیہ کی اور پھر اسرائیل میں یہ سب پورا کیا، لیکن تو نے اس کی پرواہ نہ کی. عزیز ناظرین، خدا ہر روز بات کرتا ہے. وہ واقعات کے ذریعے میرے اور آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. خدا قہر میں دھیما ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب کچھ بھول گیا. وہ آپ سے سرزد ہوئے گناہ سے راضی نہیں. خدا آپ کو 1 2 بلکہ 3 بار موقع دیتا ہے. سو عزیزو، توبہ کرے اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس سے پہلے کہ فنا ہو کر آپ ابدی عذاب میں پڑ جائیں. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. درسا للزمان في ابتعادي عنك جوعي بل هواني في وجودي معك عزي وطماني شابع روحي وستري وأماني لا أعود أبعد هنا مكاني مجدا لك تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملا. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.